पेश खिदमत है मनहूस देवी का दूसरा हिस्सा, शमूफ की वापसी। रॉकेट बड़ी तेज़ी के साथ सफ़र करता हुआ वसी कायनात में आगे बढ़ रहा था। शमूफ रॉकेट का कंट्रोल संभाले हुए था और रोजा खिड़कियों से बाहर का नज़ारा देखने में मसरूफ़ थी, जहाँ हर तरफ सितारे और सियारे फैले हुए थे। उसके लिए ये सफ़र एक बहुत ही अनोखा तजर्बा था। इससे पहले तो उसने कभी ख्वाब में भी ऐसे खूबसूरत और हैरत अंगेज़ नज़ारे ना देखे थे। शमूफ इसे इन सितारों और सियारों के बारे में समझा रहा था। कितनी खूबसूरत और हैरत अंगेज़ दुनिया है, रोजा ने हैरत से कहा। ये सब कुदरत का करिश्मा है। ज़रा सोचो, क्या इंसान या पत्थर का बेजान मुजस्मा इतनी बड़ी कायनात तरतीब दे सकता है? शमूफ ने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं। ऐसा काम तो कोई बहुत ही अजीम ताकत कर सकती है, रोजा ने यकीन भरे लहजे में कहा। और वो अजीम ताकत सिर्फ अल्लाह ताला ही है, जिसने अपनी कुदरत से इतनी वसी कायनात बनाई और फिर उसका इंतज़ाम भी चला रहा है। शमूफ ने बताते हुए कहा, क्या इस कायनात का कोई किनारा भी है? रोजा ने पूछते हुए कहा, नहीं, ये कायनात इतनी बड़ी है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमारी दुनिया के लोग साइंस में बहुत तरक्की कर चुके हैं। हमारे बहुत से रॉकेट कायनात के दूर दराज के हिस्सों का सफ़र करते हैं, मगर हमें कायनात का कोई आखिरी किनारा नज़र नहीं आया। अपनी बरसों की कोशिश के बावजूद बहुत ही कम इल्म हासिल कर सके हैं। शमूफ ने कहा, तुम लोग किस सियारे पर रहते हो? रोजा ने पूछते हुए कहा, क्या तुम हमारा सियारा देखना चाहती हो? शमूफ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, क्या वो यहाँ से दिखाई दे जाता है? रोजा ने खिड़की में लगे शीशे से बाहर देखते हुए कहा, वो अभी यहाँ से बहुत दूर है। तुम इसे बेशुमार सितारों में तलाश ना कर सकोगी। अलबत्ता मैं तुम्हें स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ। शमूफ ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा, स्क्रीन पर? रोजा ने उसे हैरत से देखते हुए कहा, हाँ, देखो। शमूफ ने कंट्रोल बोर्ड पर कुछ बटनों को दबाते हुए कहा। ऊपर टीवी नुमा स्क्रीन पर बिजलियाँ सी कौंधने लगीं। रोजा बड़ी दिलचस्पी से इधर उधर देख रही थी। कुछ देर बाद स्क्रीन पर मंजर साफ हुआ तो वहाँ सितारों का एक झुरमुट दिखाई देने लगा। शमूफ एक लीवर को घुमाता चला गया और स्क्रीन पर मंजर फैलने लगा। फिर दूसरे सितारे तो मंजर से हट गए और वहाँ सिर्फ एक नीला सियारा रह गया। उसका आधा हिस्सा रोशन और बाकी तारीक था। यही टेपोला सियारा है। लो रोजा, देखो, ये है वो सियारा जिसकी तरफ हम सफ़र कर रहे हैं। शमूफ ने कहा, बहुत ही खूबसूरत है। इसे देखकर मुझे एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा है, रोजा ने जवाब देते हुए कहा। वो बड़े गौर से इस सियारे को देख रही थी। तुम्हें पसंद आया है हमारा सियारा? शमूफ ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन ये तो बहुत ही छोटा है। फिर तुम इस पर कैसे रहते हो? रोजा ने इंतहाई मासूमियत से कहा। तो शमूफ खिलखिलाकर हंस पड़ा। यह भी बहुत दूर है, इसलिए तुम्हें छोटा नज़र आ रहा है, वरना ये तो तुम्हारी ज़मीन से भी बड़ा सियारा है। शमूफ ने समझाते हुए कहा, हमारी ज़मीन पर तो जंगल, पहाड़, समंदर, दरिया, नदियाँ और जानवर परिंदे वगैरह होते हैं। क्या तुम्हारे सियारे पर भी ये सब चीज़ें मौजूद हैं? रोजा ने पूछते हुए कहा, हाँ, इस लिहाज से तो तुम्हारे और हमारे सियारे में कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ भी घने जंगल हैं जिनमें दरिंदे और दूसरे जानवर कसरत से पाए जाते हैं। नदियाँ, नाले, ऊंचे पहाड़, दरिया, समंदर, गर्ज, सभी कुछ मौजूद है। बल्कि हमारे सियारे पर तो ये सब चीज़ें बहुत खूबसूरत हैं। शमूफ ने बताते हुए कहा, वाह, ये कैसे हो सकता है? जितनी खूबसूरत चीज़ें हमारी ज़मीन पर हैं वो कहीं और नहीं हो सकती। रोजा ने जल्दी से कहा। वो शमूफ के मुंह से सियारा टपोला की तारीफ सुनकर कुछ जल सी गई थी। मैं सच कह रहा हूँ, सियारा टपोला तुम्हारी ज़मीन से ज़्यादा खूबसूरत है। तुम वहाँ पहुँचकर अपनी आंखों से दिल फरेब नज़ारे देखोगी तो तुम्हें यकीन आ जाएगा। शमूफ ने मुस्कुराते हुए कहा। वो शायद इसे चिढ़ा रहा था, लेकिन रोजा को गुस्सा आ गया। नहीं नहीं, तुम गलत कह रहे हो, उसने चीखते हुए कहा और गुस्से में करीब पड़ा मग उठाकर स्क्रीन पर दे मारा। एक छनाका सा हुआ और स्क्रीन रेजा रेजा हो गई। उफ, ये तुमने क्या कर दिया रोजा? शमूफ ने चीखते हुए कहा। वो सोच भी नहीं सकता था कि रोजा गुस्से में ऐसी हरकत भी कर बैठेगी, वरना वो इससे मजाक ही ना करता। अगर तुम अब भी अपनी बात पर कायम रहे तो मैं बाकी चीज़ें भी तोड़ डालूंगी, रोजा ने उसे घूरते हुए कहा। उसे एहसास ही नहीं था कि स्क्रीन तोड़कर उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। बेवकूफ़, तुम नहीं जानती कि तुमने कितना बड़ा नुकसान कर डाला है। यूं समझ लो
کہ اب راکٹ اندھا ہو چکا ہے۔ جس طرح ایک اندھا گھوڑا اپنا راستہ نہیں دیکھ سکتا، اسی طرح اب یہ راکٹ بھی راستہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اب ہم اس کائنات میں بھٹک کر رہ جائیں گے۔ تم نے بہت بڑا ظلم کیا ہے روجا، شموف نے پریشان لہجے میں کہا، اور روجا کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ شموف کا مطلب سمجھ گئی تھی، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اس کا تمام غصہ ہوا ہو گیا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی شموف، مجھے معاف کر دو، اس نے پشیمان لہجے میں کہا۔ تمہیں تو میں معاف کر دوں گا احمق، لیکن یہ سوچو کہ اب ہم ٹپولا کیسے پہنچیں گے؟ ابھی ہم اتنے بھی قریب نہیں پہنچے کہ میں پیغام بھیج کر وہاں سے مدد حاصل کر سکوں، شموف نے پریشانی سے کہا۔ پھر اب کیا ہوگا؟ روجا نے پوچھتے ہوئے کہا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب میری تو اپنی عقل کام نہیں کر رہی۔ میں اب نئی اسکرین اور اس کے ساتھ لگے پرزے کہاں سے لاؤں؟ اس وقت ہم ایک ستارے کے پاس سے گزر رہے ہیں، ورنہ میں راکٹ کی رفتار ہی کم کر دیتا، لیکن اب اگر میں نے ایسا کیا تو اس ستارے کی کشش شکل راکٹ کو اپنی طرف کھینچ لے گی اور ہم لاوے کے دہکتے ہوئے سمندر میں جا گریں گے، شموف نے کہا۔ نہیں نہیں، روجا نے سہم کر کہا اور شموف سے لپٹ گئی۔ پیچھے ہٹ کر بیٹھو، مجھے کچھ سوچنے دو، شموف نے اسے جھڑک کر پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ وہ اپنی حماقت پر پچھتا رہی تھی۔ شموف راکٹ کنٹرول کر رہا تھا۔ اسکرین ٹوٹ جانے کے باعث وہ خود کو اندھا محسوس کر رہا تھا۔ پھر اچانک ہلکی سی سیٹی کی آواز گونجنے لگی اور اس کے ساتھ ہی سرخ رنگ کا ایک کمکما بار بار جلنے بجھنے لگا۔ نہ جانے کیا بات تھی کہ پہلے تو شموف چونک پڑا اور پھر یکدم پریشان اور گھبرایا ہوا نظر آنے لگا۔ شاید گھنٹی اور کمکمے کا جلنا بجھنا کسی خطرے کا الارم تھا۔ روجا نے بھی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر کمکمے کو دیکھا۔ پھر جب اس کی نگاہ شموف کے زرد چہرے پر پڑی تو وہ بے چین ہو گئی۔ اب کیا بات ہو گئی ہے؟ روجا نے پوچھتے ہوئے کہا۔ وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا، کوئی بہت بڑا شہاب ثاقب بڑی تیزی سے ہمارے راکٹ کی طرف چلا آ رہا ہے، شموف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شہاب ثاقب، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ روجا نے پوچھتے ہوئے کہا۔ ایک اڑتا ہوا بہت بڑا پہاڑ سمجھ لو، جو اگر ہمارے راکٹ سے ذرا بھی ٹکرا گیا تو راکٹ سمیت ہمارے بھی پرخچے اڑ جائیں گے، شموف نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ چند بٹنوں اور لیوروں کو اوپر نیچے کر رہا تھا۔ اب کیا ہو گیا؟ تم راکٹ کو واپس موڑ لو، روجا نے دھڑکتے دل کے ساتھ کہا۔ اتنا وقت کہاں ہے؟ وہ دیکھو، شہاب ثاقب تو عین سر پر آ پہنچا ہے، شموف نے کھڑکی سے باہر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ روجا نے بے اختیار اس طرف دیکھا اور پھر خوف سے بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ واقعی وہ ایک بہت بڑا اڑتا ہوا پہاڑ تھا جو بہت تیزی کے ساتھ ان کے راکٹ کی طرف آ رہا تھا۔ شموف نے راکٹ کی رفتار کچھ اور بڑھا دی، ساتھ ہی وہ اسے بائیں طرف موڑ رہا تھا تاکہ وہ شہاب ثاقب سے بچ کر نکل جائے۔ روجا بے جان بت کی طرح بیٹھی شہاب ثاقب کو دیکھے جا رہی تھی، جو موت کے فرشتے کی طرح پر پھیلائے بڑی تیزی کے ساتھ ان کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ شموف ایک ماہر خلاباز تھا، وہ ہر قیمت پر اپنے راکٹ کو تباہی سے بچا لینا چاہتا تھا۔ راکٹ کی تباہی اور موت کے خوف سے ذرا سی دیر میں وہ پسینے سے شرابور ہو گیا تھا، لیکن اپنی پوری کوشش کے باوجود وہ راکٹ کو شہاب ثاقب سے ٹکرانے سے بچا نہ سکا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور راکٹ کو شدید جھٹکا لگا اور وہ دونوں بے ہوش ہو گئے۔ آخری لمحے انہوں نے کسی چیز کے ٹوٹنے کی زوردار آواز سنی اور پھر انہیں کچھ خبر نہ رہی۔ شہاب ثاقب کا ایک کونا راکٹ کے پچھلے حصے کے ایک سرے سے معمولی سا ٹکرایا تھا، لیکن اس معمولی ٹکر نے بھی راکٹ کے ایک انجن کو شدید نقصان پہنچایا تھا۔ پھر جھٹکا اتنا شدید تھا کہ راکٹ کی ہر چیز لرز کر رہ گئی تھی۔ یہ تو ان دونوں کی خوش قسمتی تھی کہ راکٹ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا تھا۔ شموف کی مہارت اور جوش نے راکٹ کو ایک خوفناک حادثے سے بچا لیا تھا، لیکن اس کا رخ تبدیل ہو چکا تھا۔ اب وہ اس دہکتے ہوئے ستارے کے دائرۂ کشش ثقل میں داخل ہو چکا تھا۔ ستارے کی کشش ثقل اب اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ راکٹ کے باقی انجن بھی ابھی تک کام کر رہے تھے، اس لیے اس کے گرنے کی رفتار بہت کم تھی۔ پھر بھی وہ دہکتے ہوئے ستارے کے قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ سب سے پہلے شموف کو ہوش آیا۔ آنکھیں کھولنے کے بعد چند لمحوں تک وہ کھویا کھویا سا رہا، پھر اسے سب کچھ یاد آ گیا۔ وہ چونک کر سیدھا ہو بیٹھا اور اپنے سامنے مشینوں اور پرزوں کو دیکھنے لگا۔
چند ایک کمکمے تاریک اور کچھ ڈائل بھی خاموش ہو گئے تھے۔ اسے فوراً پتہ چل گیا کہ راکٹ کا ایک انجن ناکارہ ہو چکا ہے۔ پھر اس نے روجا کو دیکھا، وہ بھی ہوش میں آ رہی تھی۔ شموف کھڑکیوں سے باہر دیکھنے لگا۔ باہر ہلکی ہلکی سرخ روشنی پھیلی ہوئی تھی اور راکٹ بھی آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے کو ہٹ رہا تھا۔ یہ ایسی باتیں تھیں کہ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے کھڑکی کے قریب ہو کر باہر جھانکا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے وہ سرخ دہکتا ہوا ستارہ دیکھ لیا جس کی طرف راکٹ آہستہ آہستہ کھینچا چلا جا رہا تھا۔ ستارے کی سطح پر لاوے کا ابال بھی اسے نظر آ رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہاں جہنم دہک رہا ہو۔ دراصل یہ ستارہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ اگر راکٹ اس میں جا گرتا تو ان دونوں کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شہاب ثاقب نے ان کے راکٹ کو ٹکر مار کر موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ شموف ایک بار پھر پریشان ہو گیا۔ اس وقت روجا کو ہوش آ گیا۔ اوہ اللہ کا شکر ہے، ہم زندہ بچ گئے۔ اس نے خود کو اور شموف کو زندہ سلامت پا کر خوشی سے کہا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم ایک اور بڑی مصیبت میں گرفتار ہیں، شموف نے انتہائی پریشانی کے عالم میں کہا۔ روجا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور جب شموف کے چہرے پر پریشانی دیکھی تو ایک بار پھر گھبرا گئی۔ کیا بات ہے، تم بہت پریشان نظر آ رہے ہو، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ذرا کھڑکی سے باہر دیکھو، شموف نے کہا اور وہ باہر دیکھنے لگی۔ نیچے دہکتا ہوا ستارہ دیکھ کر وہ خوف سے لرز اٹھی۔ یہ کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ روجا نے خوفزدہ لہجے میں پوچھتے ہوئے کہا۔ یہ وہی دہکتا ہوا ستارہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ شہاب ثاقب نے راکٹ کو ٹکر مار کر اس ستارے کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اب ستارے کی کشش شکل راکٹ کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ راکٹ کا ایک انجن ناکارہ ہو چکا ہے، اس لیے وہ ستارے کی کشش شکل کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، شموف نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کچھ بٹنوں کو بھی دباتا رہا، چند ایک لیوروں کو بھی اس نے اوپر نیچے کیا۔ راکٹ کا ایک انجن ناکارہ کیسے ہو گیا؟ روجا نے پوچھتے ہوئے کہا۔ شہاب ثاقب کی ٹکر کی وجہ سے، شاید راکٹ کا وہی حصہ شہاب ثاقب سے ٹکرایا ہے، ورنہ ہم اب تک زندہ نہ ہوتے، شموف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب کیا ہوگا؟ روجا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ اگر راکٹ اس ستارے کی کشش شکل سے آزاد نہ ہو سکا تو اس کی سطح سے ٹکرائے گا اور دہکتے ہوئے لاوے کا سمندر ہمیں ہڑپ کر جائے گا، شموف نے بتاتے ہوئے کہا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، اب کیا ہوگا شموف؟ یا اللہ ہم پر رحم فرما، روجا نے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر روتے ہوئے کہا۔ حوصلہ رکھو روجا، انسان کو ہمت ہار دینے کی بجائے مصیبت اور مشکل کا آخری لمحے تک ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے۔ میں راکٹ کا ہنگامی انجن چلانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر اس نے کام کرنا شروع کر دیا تو پھر ہم اس ستارے کے دائرۂ کشش سے آزاد ہو جائیں گے۔ تم رونے کی بجائے خاموش بیٹھو اور اللہ سے دعا مانگو۔ اگر تم یہیں روتی رہی تو میں پوری توجہ سے کام نہ کر سکوں گا، شموف نے اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کیا راکٹ کا کوئی اور انجن بھی ہے؟ روجا نے پوچھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہی انجن مشکل وقت میں کام آتا ہے، بس اب خاموش رہو، شموف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ راکٹ کا ہنگامی انجن چلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر شاید اس کے بھی کسی حصے کو نقصان پہنچا تھا، ورنہ اب تک اسے سٹارٹ ہو جانا چاہیے تھا۔ روجا اب خاموشی سے بیٹھی اسے کام کرتے دیکھ رہی تھی۔ راکٹ اب پہلے سے زیادہ تیز رفتاری سے دہکتے ہوئے ستارے کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ ستارے کی گرمی اب راکٹ تک بھی پہنچنے لگی تھی۔ درجہ حرارت بتانے والی سوئی آہستہ آہستہ اوپر جا رہی تھی۔ اس کی سوئی کی رفتار دیکھ کر شموف نے اندازہ لگایا کہ اگر ہنگامی انجن سٹارٹ نہ ہوا تو کچھ دیر بعد راکٹ کی بیرونی سطح ستارے کی حرارت برداشت نہ کر سکے گی اور راکٹ میں آگ لگ جائے گی۔ شموف نے یہ بات روجا کو نہ بتائی، ورنہ وہ اور پریشان ہو جاتی۔ بڑھتی ہوئی گرمی کی وجہ سے وہ بھی بے چین ہو رہی تھی۔ پھر جب شموف بالکل مایوس ہو گیا تو یکایک راکٹ کا ہنگامی انجن سٹارٹ ہو گیا۔ راکٹ کو ایک ہلکا سا دھچکا لگا اور اس کے نیچے گرنے کی رفتار یکدم کم ہو گئی۔ خوشی سے شموف کا چہرہ تمتما اٹھا اور وہ ایک بار پھر کنٹرول بورڈ پر مصروف ہو گیا۔ کیا انجن سٹارٹ ہو گیا؟ روجا نے پوچھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب بچنے کی امید پیدا ہو گئی ہے، شموف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ خدایا تیرا شکر ہے، روجا نے کہا۔ اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ شموف نے تمام انجنوں کی رفتار بڑھا دی اور راکٹ ستارے کی کشش شکل سے
آزاد ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ چند لمحوں کے لیے تو وہ ایک جگہ ٹھہر سا گیا تھا۔ دونوں قوتوں میں مقابلہ ہو رہا تھا۔ پھر انجن کی قوت نے ستارے کی کشش کو شکست دے دی اور وہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگے۔ ان دونوں کے دل خوشی سے دھڑکنے لگے۔ شموف کا چہرہ تو خوشی کے باعث سرخ ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ انجنوں کی رفتار بڑھاتا گیا اور راکٹ ستارے سے دور ہٹنے لگا۔ گرمی کی شدت بھی کم ہوتی چلی گئی۔ انجنوں کی پوری قوت کے باوجود راکٹ کی رفتار کچھ زیادہ تیز نہ تھی۔ دراصل ستارے کی کشش ابھی تک مقابلہ کر رہی تھی، لیکن وہ اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب نہ ہو سکی اور آخرکار راکٹ اس دہکتے ہوئے ستارے کی کشش سے آزاد ہو گیا۔ اس کو ایک شدید جھٹکا لگا اور رفتار یکدم بہت تیز ہو گئی۔ شموف نے کنٹرول بورڈ پر چند لیوروں کو حرکت دے کر اس کی رفتار پر قابو پایا۔ پھر ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پہنچنے لگا۔ راکٹ اب خلا میں ساکت ہو چکا تھا۔ ہم دوسری بار موت کے منہ سے بچ کر نکلے ہیں، شموف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں اپنی حماقت پر بہت شرمندہ ہوں، روجا نے ندامت بھرے لہجے میں کہا۔ اب شرمندگی کا کوئی فائدہ نہیں، جو ہونا تھا ہو چکا۔ آئندہ کے لیے اپنے غصے پر قابو رکھو۔ غصے میں انسان بعض اوقات ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے اور بعض دفعہ تو اسے پچھتانے کا موقع تک نہیں ملتا۔ شموف نے سمجھاتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، میں اب تمہاری یہ نصیحت ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ کیا تم نے راکٹ روک لیا ہے؟ روجا نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شہاب ثاقب کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے اسے کتنا نقصان پہنچا ہے۔ شموف نے کہا، تم یہ کیسے پتہ چلاؤ گے؟ روجا نے پوچھتے ہوئے کہا۔ راکٹ سے باہر نکل کر شموف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ روجا اسے حیرت سے دیکھنے لگی، لیکن باہر تو پاؤں جمانے کی کوئی جگہ ہی نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم کہیں نیچے جا گرو، اس نے بڑی معصومیت سے کہا اور شموف بے اختیار ہنس پڑا۔ تم سائنس کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، اس لیے ایسا سوچ رہی ہو۔ سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں، خلا میں انسان بالکل اسی طرح چل پھر سکتا ہے جس طرح کے زمین پر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خلا میں ہوا نہیں ہوتی اور ہم وہاں سانس نہیں لے سکتے۔ شموف نے اسے بتاتے ہوئے کہا۔ تو کیا باہر نکل کر تم سانس روک لو گے؟ روجا نے پوچھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ٹینکی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، شموف نے جواب دیتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہوگی نا؟ روجا نے پریشان لہجے میں کہا۔ ارے نہیں روجا، تم کیوں خواہ پریشان ہوتی ہو؟ تم یہاں سے مجھے دیکھتی رہنا، میں کھڑکی کے پاس بھی آؤں گا، شموف نے مسکراتے ہوئے کہا اور کنٹرول روم سے باہر نکل گیا۔ روجا کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے راکٹ کے قریب ایک عجیب سی مخلوق دکھائی دی۔ اس کے سر پر شیشے کا ایک بڑا سا خول تھا۔ اس نے عجیب سا چمکدار لباس پہن رکھا تھا۔ روجا اسے دیکھ کر ڈر گئی اور وہ اسے کوئی خوفناک آسمانی مخلوق سمجھ بیٹھی اور خوف سے چیخنے لگی۔ وہ مخلوق اسی کھڑکی کی طرف چلی آ رہی تھی۔ ارے کیا بات ہے روجا، تم کیوں چیخ رہی ہو؟ کنٹرول روم میں شموف کی آواز گونجی۔ روجا نے گردن گھما کر دیکھا، لیکن اسے شموف کہیں دکھائی نہ دیا۔ اس کی آواز تو کنٹرول بورڈ کے ایک چھوٹے سے خانے سے آ رہی تھی جس پر فولادی جالی لگی ہوئی تھی۔ روجا حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا روجا، شموف کی آواز پھر سنائی دی۔ شموف، ایک عجیب سی مخلوق ہمارے راکٹ کے آس پاس گھوم رہی ہے، اب وہ کھڑکی کی طرف آ رہی ہے، مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا ہے، روجا نے بتاتے ہوئے کہا اور شموف کا زوردار کہا کنٹرول روم میں گونجنے لگا۔ ارے روجا، یہ تو میں خود ہوں، میں نے خلائی لباس پہن رکھا ہے، شموف نے جواب دیتے ہوئے کہا اور روجا نے حیرت سے اس مخلوق کو دیکھا جو اب کھڑکی کے قریب پہنچ چکی تھی۔ تب اسے شیشے کے کھول کے اندر شموف کا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ او شموف، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، اس لباس میں تو تم واقعی کوئی آسمانی خوفناک مخلوق ہی معلوم ہو رہے ہو، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا چھوڑو اس بات کو، دیکھ لو میں خلا میں کتنی آسانی سے چل رہا ہوں، حالانکہ میرے پاؤں کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے۔ شموف کی آواز سنائی دی اور روجا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آتا، اس نے کہا۔ اب تو یقین کر ہی لو، میں تمہیں اس کی وجہ بتا چکا ہوں۔ اچھا، اب میں نقصان کا جائزہ لینے پچھلی طرف جا رہا ہوں، کچھ ہی دیر بعد واپس پہنچ جاؤں گا، شموف نے کہا۔ چہل قدمی کرتے ہوئے کہیں دور نہ چلے جانا،
روجا نے فکر مند لہجے میں کہا۔ فکر مت کرو، میں چاہوں بھی تو زیادہ دور نہیں جا سکتا۔ میں نے خود کو رسے کی مدد سے راکٹ کے ساتھ باندھ رکھا ہے، شموف نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور راکٹ کے پچھلے حصے کی طرف چل دیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس کنٹرول روم میں پہنچ گیا۔ وہ خلائی لباس اتار رہا تھا۔ ایک انجن کے علاوہ بعض دوسرے حصوں کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ اس نے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر بتاتے ہوئے کہا، پھر اب کیا ہوگا؟ روجا نے فکر مند لہجے میں کہا۔ ایسی حالت میں جب کہ ایک انجن بھی ناکارہ ہو اور اسکرین بھی ٹوٹ چکی ہے، ہم اپنی منزل کی طرف سفر جاری نہیں رکھ سکتے۔ ہمیں کسی ٹھنڈے سیارے یا ستارے کی سطح پر اترنا ہوگا، شموف نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور راکٹ کے انجن سٹارٹ کر دیے۔ کہیں ہم پھر کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، روجا نے پریشانی سے کہا۔ اس کے سوا ہم اور کر ہی کیا سکتے ہیں؟ ہمیں یہاں ٹیپولا سے کوئی مدد نہیں پہنچ سکتی، شموف نے کہا اور کنٹرول بورڈ پر مصروف ہو گیا۔ شموف نے راکٹ کو بڑی مہارت سے قریب ترین ٹھنڈے سیارے کی سطح پر اتار لیا تھا۔ اس سیارے کے ہوائی کرے میں داخل ہوتے ہی راکٹ کے آلات نے بتا دیا تھا کہ ہوا میں آکسیجن کی کافی مقدار موجود ہے۔ یہ جان کر اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس کا مطلب تھا کہ سیارے پر زندگی کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوگی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ وہاں انسان بھی ہوں۔ ویسے یہ بات ابھی یقین سے نہ کہی جا سکتی تھی کہ سیارے کے انسان سائنس میں کس حد تک ترقی یافتہ ہوں گے۔ اگر وہ سائنس میں ترقی یافتہ ہوئے تو پھر راکٹ کی مرمت کے سلسلے میں ان سے مدد مل سکتی تھی۔ شموف نے راکٹ کے انجن بند کر دیے اور روجا کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ کھڑکیوں سے باہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ شموف بھی باہر دیکھنے لگا۔ چاروں طرف دور دور تک چٹیل میدان پھیلا ہوا تھا۔ کہیں کہیں عجیب طرح کے ٹنڈ منڈ درخت بھی دکھائی دے رہے تھے۔ زرد دھوپ میں ریت چمک رہی تھی۔ زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ بہت ہی پراسرار منظر تھا۔ یہ تو کوئی ریگستان معلوم ہوتا ہے۔ تم نے راکٹ کہاں اتار لیا؟ روجا نے کہا۔ راکٹ اتارنے کے لیے یہی جگہ بہتر تھی، شموف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن ہم یہاں کریں گے کیا؟ روجا نے پوچھتے ہوئے کہا۔ انسانوں کی تلاش، شموف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا یہاں بھی ہم جیسے انسان رہتے ہیں؟ روجا نے حیرت سے پوچھتے ہوئے کہا۔ خیال تو یہی ہے۔ اس سیارے پر ہوا موجود ہے، پانی بھی ضرور ہوگا، اور جہاں یہ دونوں چیزیں موجود ہوں وہاں زندگی کسی نہ کسی صورت میں ضرور پائی جاتی ہے۔ ویسے میں یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتا، ہو سکتا ہے یہاں ابھی زندگی کی ابتدا ہو، شموف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں تمہاری بات، روجا نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں سمجھا بھی نہیں سکوں گا۔ سائنس ایک بہت وسیع علم ہے، تم اتنی جلدی یہ سب باتیں نہیں سمجھ سکو گی۔ بس اتنا جان لو کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں ہماری انسانوں سے ملاقات نہ ہو، بلکہ زمین اور پانی پر رہنے والے کیڑے مکوڑے ہی دکھائی دیں۔ اگر ایسا ہوا تو ثابت ہو جائے گا کہ یہاں بھی زندگی کی ابتدا ہے، شموف نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوہ، اب میں کچھ سمجھنے لگی ہوں، روجا نے کہا۔ چلو شکر ہے تمہیں بھی کچھ سمجھ میں آیا۔ اچھا اب اٹھو، راکٹ سے باہر چلتے ہیں، شموف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باہر جا کر کیا کریں گے؟ روجا نے پوچھتے ہوئے کہا۔ آس پاس کا علاقہ گھوم پھر کر دیکھیں گے، شاید انسانوں کی کوئی بستی نظر آ جائے، شموف نے جواب دیتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ روجا نے بھی سیٹ چھوڑ دی۔ دونوں کنٹرول روم سے نکل کر راکٹ کے پچھلے حصے کی طرف چل دیے۔ وہ ایک ایسے کمرے میں پہنچے جہاں ایک عجیب ساخت کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس میں صرف ایک ہی سیٹ تھی، اوپر چھت نہ تھی۔ شموف نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور روجا کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھ موجود چند بٹنوں میں سے ایک کو دبایا۔ فوراً ہی راکٹ کی دیواروں میں ایک خلاصہ پیدا ہونے لگا۔ ذرا سی دیر میں دروازہ کھل چکا تھا۔ شموف نے دوسرا بٹن دبایا۔ دروازے سے ایک چوڑا تختہ باہر کی طرف نکلنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ کھلتا رہا اور اس کا کنارہ زمین سے جا کر مل گیا۔ پھر اس نے گاڑی کا انجن سٹارٹ کیا اور وہ چل پڑی۔ راکٹ سے نکل کر وہ اس ڈھلان تختے پر سے ہوتی ہوئی باہر زمین پر پہنچ گئی۔ شموف نے اسے وہیں روک کر باری باری انہی دونوں بٹنوں کو دبایا۔ وہ تختہ واپس چلا گیا اور راکٹ کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ تب شموف نے سمت پیما دیکھ کر سمتوں کا اندازہ لگایا اور وہاں سے چل پڑا۔ روجا حیرت اور دلچسپی سے سر گھما گھما کر چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ جلد ہی وہ اپنے راکٹ سے کافی دور نکل آئے۔ اب وہ ایسے علاقے میں تھے جہاں چاروں طرف ٹیلے تھے۔ یوں لگتا ہے جیسے ہم اپنی ہی زمین پر ہیں، روجا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہاں کا ماحول کافی حد تک
زمین سے ملتا جلتا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ ابھی تک کوئی جاندار دکھائی نہیں دیا۔ شموف نے جواب دیتے ہوئے کہا، یہ بات تو میں نے بھی محسوس کی ہے۔ روجا نے کہا، شاید یہاں ریگستانی جانور نہ پائے جاتے ہوں۔ شموف نے خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا، کسی ٹیلے پر چڑھ کر دیکھیں، شاید آس پاس کوئی آبادی نظر آ جائے۔ روجا نے رائے دیتے ہوئے کہا، ارے واہ، تم تو اب عقل مند ہو گئی ہو۔ شموف نے مسکراتے ہوئے کہا، اس میں عقل کیسی، یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ روجا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ شموف نے گاڑی روکی اور دونوں نیچے اتر کر ایک ٹیلے کی طرف بڑھے۔ ٹیلا کافی بڑا اور اونچا تھا، بالکل ٹھوس اور ڈھلان۔ وہ دونوں چوٹی پر پہنچ گئے اور چاروں طرف دیکھنے لگے۔ جہاں تک ان کی نگاہ کام کرتی تھی، ریگستانی ٹیلوں کا سلسلہ ہی نظر آتا تھا۔ البتہ دور شمال کی جانب دھندلے دھندلے پہاڑ بھی تھے۔ ہم سے ایک غلطی ہوئی، میں دوربین ساتھ لانا بھول گیا۔ شموف نے پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دوربین؟ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ روجا نے پوچھتے ہوئے کہا۔ دوربین ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جس کی مدد سے دور کی چیزیں بالکل قریب نظر آتی ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ اس کی مدد سے دور دور تک دیکھا جا سکتا ہے۔ شموف نے سمجھاتے ہوئے کہا، پھر تو واقعی تم سے غلطی ہوئی، جاؤ اب جا کر لے آؤ۔ روجا نے کہا، تمہیں یہیں چھوڑ جاؤں؟ شموف نے کہا، کیا حرج ہے، مجھے یہاں سے کوئی بلا تو نہیں اٹھا کر لے جائے گی؟ روجا نے کہا، نہیں روجا، یہ اجنبی زمین ہے، کیا معلوم یہاں بھی کوئی رغولہ دیوی رہتی ہو اور تم ایک بار پھر مصیبت میں پھنس جاؤ۔ شموف نے کہا، تو چلو دونوں واپس چلتے ہیں۔ روجا نے کہا، ٹھیک ہے آؤ۔ شموف نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، پھر ٹیلے سے نیچے اترنے لگا۔ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ یکدم ٹیلا بڑے زور سے لرزنے لگا، یوں لگا جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ ان دونوں نے سنبھلنے کی کوشش کی، مگر وہ اس وقت ڈھلان پر تھے، اس لیے سنبھل نہ سکے اور لڑکتے چلے گئے۔ ٹیلے سے نیچے پہنچ کر شموف فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر روجا کو بھی اٹھنے میں مدد دی۔ چوٹ تو نہیں آئی؟ شموف نے پوچھتے ہوئے کہا، نہیں، لیکن یہ کیا ہوا تھا؟ روجا نے کپڑے جھاڑتے ہوئے کہا، شاید زلزلہ۔ وہ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک ایک خوفناک دھاڑ سے ماحول گونج اٹھا۔ الفاظ شموف کے منہ میں ہی رہ گئے۔ دونوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور حیرت سے ٹیلے کی طرف دیکھنے لگے جو ابھی تک حرکت کر رہا تھا۔ حالانکہ جس جگہ وہ کھڑے تھے وہاں زمین ساکت تھی، دھاڑ بھی اسی ٹیلے میں سے سنائی دے رہی تھی۔ اور پھر انہوں نے ایک حیرت انگیز اور خوفناک منظر دیکھا۔ وہ ٹیلا ایک خوفناک بلا کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس کی گردن بہت لمبی اور تھوتھنی کسی اونٹ کی طرح تھی، بڑی بڑی خوفناک آنکھیں جس میں بجلی کی سی چمک تھی۔ جب وہ اپنا منہ پھاڑ کر دھاڑی تو اس کے منہ سے شعلے نکلتے دکھائی دیے۔ اس کی دھاڑ سے زمین لرز اٹھی۔ بھاگو روجا، یہ ٹیلا نہیں، خوفناک بلا ہے، شموف نے چلاتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بھاگنے لگا۔ بلا نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا۔ وہ اپنے پیروں پر اٹھ کھڑی ہوئی اور دھاڑتی ہوئی ان کے پیچھے چل پڑی۔ پہلے شاید وہ سوئی ہوئی تھی، اس وقت وہ کوئی ٹیلا ہی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں یہی سمجھ کر اس کے جسم پر چہل قدمی کر رہے تھے، ورنہ وہ اس کے قریب پھٹکنے کی ہمت نہ کرتے۔ وہ دونوں بھاگتے ہوئے اپنی گاڑی کے پاس پہنچ گئے۔ بلا بھی ان کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ اس کے چلنے سے زمین لرز رہی تھی۔ شموف نے گاڑی میں سے شعاعی بندوق نکال لی، جب تک بلا بھی ان کے کافی قریب آ چکی تھی۔ شموف نے بلا کا نشانہ لے کر بندوق کا بٹن دبا دیا۔ اس کی نالی سے سرخ رنگ کی ایک شعاع نکل کر بلا کے جسم سے ٹکرائی اور بلا کا وہ حصہ بری طرح سے جل گیا۔ وہاں ایک گڑھا سا بن گیا۔ فضا میں عجیب سی بو پھیل گئی۔ تکلیف کی وجہ سے بلا اتنے زور سے دھاڑی کہ انہیں اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ بلا آگے بڑھتی گئی اور شموف اس کے پہاڑ جیسے جسم کے مختلف حصوں کو شعاعی بندوق سے نشانہ بناتا رہا۔ بلا کے جسم پر کئی گڑھے بن چکے تھے اور وہ بری طرح سے دھاڑ رہی تھی۔ اگر کوئی عام سا جانور ہوتا تو کب کا ختم ہو چکا ہوتا، مگر وہ بلا تو ایک پورا پہاڑ تھی۔ وہ سخت تکلیف کے باوجود چلتی ہوئی ان کے قریب پہنچ گئی۔ شموف اور روجا دوڑ کر دور چلے گئے۔ بلا تکلیف کی شدت سے بار بار اپنا سر اپنے جسم پر مار رہی تھی۔ پھر اس نے طیش میں آ کر شموف کی گاڑی کو ایک ٹھوکر ماری اور وہ کسی گیند کی طرح اڑتی ہوئی ایک ٹیلے سے جا ٹکرائی۔ اپنی گاڑی تباہ ہوتے دیکھ کر شموف کو بھی غصہ آ گیا۔ اس نے بلا کے سر کا نشانہ لے کر بٹن دبا دیا۔ شعاع بلا کے سر سے ٹکرائی اور اس کا سر
गर्दन समेत जलकर राख हो गया। तब वो बला ज़मीन पर गिर पड़ी। उसके गिरने से एक ज़ोरदार धमाका हुआ और ज़मीन बुरी तरह लर्ज़ गई और वहाँ एक गड़ा सा बन गया और गर्दो गुबार का एक तूफान सा उठा। बला बुरी तरह से हाथ पांव मार रही थी। उन्होंने बला की मौत का मंजर देखना तक पसंद न किया और पैदल ही वापस चल पड़े। शमूफ को अपनी गाड़ी की तबाही का बहुत दुख था, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उनकी जानें बच गईं। उफ, कैसी खौफनाक बला थी। मेरा दिल तो अभी तक धड़क रहा है। हम तो इसे टीला समझकर उस पर चहलकदमी करते रहे। रोजा ने कपकपाती हुई आवाज़ में कहा। शायद पहले वो सो रही थी, हमारी वजह से जाग उठी। शमूफ ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी गाड़ी भी तबाह हो गई, अब क्या होगा? रोजा ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हाँ, मुझे उसका बहुत दुख है। बदबख्त ने अपना गुस्सा गाड़ी पर निकाला। अब तो हमें पैदल ही घूमना पड़ेगा। शमूफ ने दांत पीसते हुए कहा, फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। पैदल चलकर तो शायद हम इस रेगिस्तान से ही ना निकल पाएं। रोजा ने परेशान लहजे में कहा, अरे इसकी तुम फिक्र ना करो, हम रॉकेट में बैठकर उड़ जाएंगे और किसी सरसब्ज इलाके में जा उतरेंगे। शमूफ ने उसे हौसला देते हुए कहा, लेकिन जब काफ़ी देर तक चलने के बावजूद वो अपने रॉकेट तक न पहुँचे तो परेशान हो गए। कहीं हम रास्ता तो नहीं भटक गए? रोजा ने ख्याल जाहिर करते हुए कहा, मालूम तो यही होता है। शमूफ ने चारों तरफ देखते हुए कहा, ओह, तो फिर अब क्या होगा? यहाँ का तो सारा इलाका ही एक जैसा है, हम रॉकेट तक कैसे पहुँचेंगे? रोजा ने परेशान लहजे में कहा, आखिर वो एक लड़की थी। हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं रोजा, हम उसे तलाश कर ही लेंगे। शमूफ ने उसे हौसला देते हुए कहा। हालांकि वो खुद भी परेशान था कि अगर रॉकेट तक ना पहुंच सके तो क्या होगा। मुझे तो अब प्यास भी लग रही है। कुछ देर बाद रोजा ने कहा, ओह, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? शमूफ ने रुकते हुए कहा और जेब में हाथ डालकर एक छोटी सी डिबिया बाहर निकाल ली। इसमें नीले रंग की छोटी छोटी गोलियां थी। उसने एक गोली निकाल कर रोजा की हथेली पर रख दी। ये गोली मुंह में डालकर चूसती रहो, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी और बदन में ताकत भी आ जाएगी। शमूफ ने कहा और एक गोली अपने मुंह में भी रख ली और डिबिया बंद करके वापस अपनी जेब में रख ली। ये गोलियां भी हैरत अंगेज थीं। इनके चूसने से प्यास भी बुझ जाती और बदन में ताकत भी आ जाती थी। शमूफ के पास ऐसी गोलियां भी थीं जिसके खाने से भूख का एहसास भी ख़त्म हो जाता था और इंसान को यूं महसूस होता जैसे उसने पेट भरकर खाना खा लिया हो। वो चारों तरफ घूम फिर कर थक गए, लेकिन अपना रॉकेट तलाश ना कर सके। अब तो शमूफ भी मायूस हो चला था। उसकी परेशानी बढ़ती चली जा रही थी। जहन में सिर्फ यही एक सवाल था कि अगर वो रॉकेट तक ना पहुंच सके तो फिर इस सियारे से कैसे निकलेंगे। इस तरह तो वो हमेशा के लिए इस पुरस्रार सियारे में कैद होकर रह जाएंगे। सूरज गरूब हो गया और चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा। अब क्या होगा शमूफ? रोजा ने पूछते हुए कहा। वो अब खौफजदा नजर आती थी। रात यहीं गुजारते हैं, सुबह अल्लाह का नाम लेकर फिर तलाश करेंगे। मुझे यकीन है कि हम रॉकेट तक पहुंचने में कामयाब हो ही जाएंगे। शमूफ ने जवाब देते हुए कहा। फिर वो एक साफ सुथरी जगह पर लेट गए। रोजा तो थकन से चूर हो चुकी थी। रास्ता भूल जाने की परेशानी अलग थी। शमूफ उससे भी ज़्यादा परेशान था, लेकिन वो मर्द था, इसलिए अपनी परेशानी को छुपाना जानता था। फिर उन्होंने भूख मिटाने वाली गोलियां खाईं और वहीं सो गए। रात का न जाने कौन सा पहर था कि रोजा की चीख ने शमूफ को जगा दिया। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। आसमान पर 2 चांद जगमगा रहे थे। एक ज़्यादा फासले पर था, इसलिए दूसरे से छोटा दिखाई दे रहा था। दोनों की चांदनी ने मिलकर दिन का सा समा पैदा कर रखा था। ऐसे में शमूफ को रोजा दिखाई दी। वो इसके सामने कुछ फासले पर खड़ी चीख रही थी। चंद अजीबो गरीब जानवरों के एक ग्रोह ने उसे घेरे में ले रखा था। वो इंसान की मानंद ही थे, लेकिन उनके हाथ पांव नहीं थे। सर भी लंबूतरे थे। गोल गोल आंखें बिल्ली की आंखों की मानंद चमक रही थीं और वो सांप की तरह फुनकार रहे थे। बेचारी रोजा बुरी तरह खौफजदा हो रही थी। शमूफ, बचाओ मुझे, बचाओ। शमूफ को बेदार होते देखकर रोजा ने चीखते हुए कहा। शमूफ ने अपनी शुआई बंदूक उठा ली और एक जानवर का निशाना लेकर बटन दबा दिया। वो दिया सलाई की तरह भड़क उठा और उसमें आग लग गई। उसके साथी ये मंजर देखकर घबरा गए। फिर न जाने कैसे इनके पर नमूदार हुए और वो सब परिंदों की तरह फड़फड़ाते हुए उड़ गए। शमूफ ने उड़ते हुए जानवरों का निशाना लिया। इनमें से 2-3 जल उठे और ज़मीन पर आ गिरे। बाकी बहुत ऊंचे चले गए
اور بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ نشانہ بننے والے جانور ذرا سی دیر میں جل کر راکھ ہو گئے۔ روجا دوڑ کر شموف سے لپٹ گئی۔ اللہ کا شکر ہے میری جان بچ گئی، یہاں پر تو عجیب و غریب بلائیں رہتی ہیں، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ لیکن تم ان کے قابو کیسے آ گئیں؟ شموف نے پوچھتے ہوئے کہا۔ میں تو گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے قریب پھنکار سنائی دی۔ میری آنکھ کھل گئی، میں سمجھی کوئی سانپ ہے، لیکن وہ تو یہی خوفناک جانور تھے۔ میں بے اختیار چیخ اٹھی، انہوں نے مجھے گھیر لیا۔ اگر تم جاگ نہ گئے ہوتے تو نہ جانے میرا کیا حشر ہوتا۔ روجا نے پورا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا۔ یہی ہوتا کہ وہ تمہیں کھا جاتے۔ شموف نے مسکرا کر اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ میں حیران ہوں کہ اتنے بڑے بڑے جانور ہوا میں کیسے اڑ گئے، ان کے جسموں پر تو پرندوں کی کوئی نشانی بھی نہیں تھی۔ روجا نے حیرت سے کہا۔ اللہ جانے ابھی کیسی کیسی مخلوق سے پالا پڑے گا۔ شموف نے کہا۔ میرا دل ابھی تک بری طرح دھڑک رہا ہے، مجھے اور مت ڈراؤ۔ روجا نے کہا۔ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو پھر تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شموف نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا۔ شموف، اگر ہم نے کل راکٹ تلاش کر لیا تو ہم فوراً اس خوفناک علاقے سے نکل جائیں گے اور کسی سرسبز علاقے میں چلے جائیں گے۔ روجا نے کہا۔ اللہ کرے ہم اپنا راکٹ تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اچھا اب بیٹھ جاؤ، شموف نے کہا، اور پھر دونوں زمین پر بیٹھ گئے۔ ذرا آسمان کی طرف دیکھو، شموف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روجا نے اوپر دیکھا اور پھر جب اس نے آسمان پر 2 چاند جگمگاتے دیکھے تو بہت حیران ہوئی۔ کیا یہ واقعی 2 چاند ہیں یا پھر مجھے ہی ایسا نظر آ رہا ہے؟ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا۔ یہ حقیقت ہے، شموف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیسی عجیب بات ہے، ہماری زمین پر تو صرف ایک ہی چاند نظر آتا ہے۔ روجا نے کہا۔ یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں، بعض سیاروں کے چاند کی تعداد تو 2 سے بھی زیادہ ہے۔ ٹیپولا کے 9 چاند ہیں، شموف نے بتاتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی؟ روجا نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ شموف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر تو وہاں رات ہوتی ہی نہیں ہوگی۔ روجا نے کہا۔ نہیں، رات تو ہوتی ہے لیکن چاندنی اتنی ہوتی ہے کہ دن کا سا سما رہتا ہے۔ ویسے بیک وقت 9 چاند تو سال میں ایک مرتبہ ہی جگمگاتے نظر آتے ہیں۔ اس رات ٹیپولا کے باشندے جشن مناتے ہیں، وہ رات ہمارا ایک خاص تہوار کہلاتی ہے، شموف نے بتاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ روجا کو ٹیپولا کے متعلق بتانے لگا۔ روجا اس کی باتیں بڑی دلچسپی سے سنتی رہی، کبھی کبھی تو اس پر حیرت کا دورہ بھی پڑ جاتا تھا۔ رات کا کافی حصہ باقی تھا جو انہی باتوں میں بیت گیا۔ سیارے کا سورج طلوع ہوا تو دونوں چاند ماند پڑ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دن کا اجالا پھیل گیا۔ انہوں نے بھوک پیاس مٹانے والی گولیاں کھائیں اور وہاں سے چل پڑے۔ دوپہر تک وہ دوڑ دھوپ کرتے رہے لیکن انہیں راکٹ کا کوئی سراغ نہ ملا۔ اب تو شموف بھی مایوس ہو چلا تھا۔ دراصل وہ ریگستان کی بھول بھلائیوں میں بھٹک گئے تھے۔ روجا کی پریشانی تو دیکھی نہ جاتی تھی اور شموف کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا کہ اگر راکٹ نہ ملا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس سیارے پر قید ہو کر رہ جائیں گے۔ دوپہر کا وقت تھا، دونوں تھک ہار کر ایک ٹنڈ منڈ درخت کی مختصر سی چھاؤں میں بیٹھے سستا رہے تھے کہ اچانک انہیں آسمان پر زبردست پھڑپڑاہٹ سنائی دی۔ دونوں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ ایک دیو ہیکل پرندہ درخت کے اوپر منڈلا رہا تھا۔ اس کے پر بہت بڑے تھے، گردن کسی گدھ کی طرح کافی لمبی اور چونچ کوے کی مانند تھی۔ روجا تو اسے دیکھتے ہی خوف زدہ ہو گئی اور شموف نے اپنی بندوق سنبھال لی۔ وہ خوفناک پرندہ بھی شاید اس کا ارادہ جان گیا۔ یکدم وہ اتنے زور سے چیخا کہ انہیں اپنے کانوں کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان ڈھانپ لیے۔ اسی وقت وہ پرندہ جھپٹا اور بڑی تیزی سے روجا کو اپنے بڑے بڑے پنجوں میں دبوچ کر لے اڑا۔ اس وقت بھی وہ بری طرح چیخ رہا تھا اور روجا اس کے پنجوں میں بری طرح مچل رہی تھی۔ اس کی چیخیں پرندے کی آواز اور پروں کی پھڑپڑاہٹ میں دب کر رہ گئی تھیں۔ شموف نے فوراً بندوق سنبھالی لیکن وہ بٹن نہ دبا سکا کیونکہ اس طرح روجا کے نشانہ بن جانے کا بھی خطرہ تھا۔ شموف کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پرندہ بڑی تیزی سے فضا میں بلند ہوتا چلا جا رہا تھا۔ روجا بھی اب بے حس و حرکت ہو چکی تھی، شاید وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ شموف بہت پریشان تھا۔ یہ خوفناک واقعہ اتنی تیزی سے پیش آیا تھا کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکا۔ پرندہ اب شمال کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ شموف نے کچھ سوچ کر اس کا تعاقب کرنے کا فیصلہ کیا، پھر وہ بھی شمال کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ اسے یقین تھا خوفناک پرندہ کہیں نہ کہیں تو
زمین پر اترے گا اور وہ اسے ہلاک کر کے اپنی بیوی کو اس سے نجات دلا سکے گا۔ پرندہ روجا کو لے کر ایک پہاڑ کی چوٹی پر اتر گیا۔ اس نے روجا کو نیچے پٹک دیا۔ چوٹ لگی تو روجا کو ہوش آ گیا۔ جیسے ہی اسے اپنے ساتھ پیش آیا واقعہ یاد آیا، وہ چیختی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ پھر اس کی نگاہ پرندے پر پڑی تو وہ اور بھی خوفزدہ ہو گئی۔ پرندہ اپنی مکروہ آواز میں چیخا۔ روجا نے ایک پتھر اٹھا کر اس پر دے مارا۔ اسے چوٹ لگی تو وہ اس پر حملہ آور ہو گیا۔ اس نے ٹھونگ مار کر روجا کا بازو زخمی کر دیا۔ وہ چیختی چلاتی بھاگ کھڑی ہوئی۔ پرندہ بھی اس کے پیچھے تھا۔ اچانک بائیں طرف سے اسے کچھ شور سنائی دیا۔ روجا نے بے اختیار اس جانب دیکھا۔ وہ کچھ انسان ہی تھے۔ ان کی رنگت تانبے کی طرح تھی۔ سر کے لمبے لمبے بال شانوں پر لہرا رہے تھے۔ انہوں نے عجیب سا لباس پہن رکھا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں لکڑی اور پتھر کے بنے ہوئے ہتھیار تھے۔ وہ انہیں فضا میں لہراتے پرندے کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے۔ وہ اسی سیارے کے رہنے والے انسان تھے۔ روجا انہیں دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ پھر ان لوگوں نے بھی روجا کو دیکھ لیا۔ وہ رک گئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ان کی زبان روجا کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ پھر جب اسے اپنے سر پر پرندے کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دی تو وہ جان بچانے کے لیے ان لوگوں کی طرف بھاگی۔ بچاؤ بچاؤ، مجھے اس خوفناک پرندے سے بچاؤ ورنہ یہ مجھے کھا جائے گا، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ وہ لوگ بھلا اس کی زبان کیا سمجھتے، لیکن اتنا جان گئے کہ وہ اس پرندے سے بچنا چاہتی ہے۔ ان میں سے دو نے روجا کو پکڑ لیا اور باقی پرندے سے مقابلہ کرنے لگے۔ پرندہ چیخ چیخ کر اپنے غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے فرار ہونے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ چھپٹ چھپٹ کر ان پر حملہ کر رہا تھا۔ شاید وہ اپنے شکار کو ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر غصے میں آ گیا تھا۔ وہ لوگ اپنے عجیب و غریب ہتھیاروں سے پرندے کا مقابلہ کر رہے تھے۔ پھر ایک شخص نے اپنے غلیل نما ہتھیار سے پرندے پر ایک بڑا سا کنکر پھینکا جو اس کی آنکھ سے ٹکرایا اور وہ پھوٹ گئی۔ زخمی ہو کر وہ اتنے زور سے چیخا کہ پہاڑ بھی لرز اٹھا۔ اس شخص نے پرندے کی دوسری آنکھ بھی پھوڑ ڈالی اور وہ اندھا ہو گیا۔ اس نے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن اس کے دونوں پر بھی زخمی ہو چکے تھے۔ وہ ایک اونچی چٹان سے ٹکرا کر گر پڑا۔ وہ لوگ اپنے ہتھیاروں سے اس پر پل پڑے اور ذرا سی دیر میں اس کی تکا بوٹی کر ڈالی۔ خوفناک پرندہ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ وہ لوگ خوشی سے اچھلنے اور نعرے لگانے لگے۔ روجا بھی خوش ہو گئی لیکن اس کی یہ خوشی وقتی ثابت ہوئی۔ نعرے لگانے کے بعد وہ لوگ روجا کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ اسے بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک موٹا سا شخص آگے بڑھا اور اپنی زبان میں روجا سے کچھ کہنے لگا۔ تو بو لا تو نے سو، اس شخص نے کہا۔ روجا بالکل نہ سمجھ پائی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ اسے اور دوسرے لوگوں کو ٹک ٹک دیکھ رہی تھی۔ میرا نام روجا ہے، میرے ساتھ میرا شوہر بھی ہے۔ ہم راکٹ خراب ہونے کی وجہ سے یہاں اتر گئے۔ ہم راکٹ سے سیر کو نکلے مگر واپسی پر راستہ بھول گئے۔ پھر جب ہم اپنا راکٹ تلاش کر رہے تھے کہ اس خوفناک پرندے نے حملہ کر دیا، مجھے اٹھا کر یہاں لے آیا۔ اللہ کے لیے مجھے واپس شموف کے پاس پہنچا دو، وہ بہت پریشان ہوگا، روجا نے التجا کرتے ہوئے کہا۔ اب حیران ہونے کی باری ان لوگوں کی تھی۔ وہ سب اس کا منہ دیکھتے رہے۔ وہ بھی تو اس کی زبان سمجھنے سے قاصر تھے۔ تب وہ اسے لے کر وہاں سے چل پڑے۔ روجا اب پہلے سے زیادہ پریشان تھی۔ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا والا معاملہ تھا۔ ایک مصیبت سے نجات ملی تو دوسری کا شکار ہو گئی۔ نہ جانے اب یہ لوگ اسے کہاں لے جا رہے تھے اور اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے۔ یہ سوچ سوچ کر اس کا خون خشک ہو رہا تھا۔ پھر اسے شموف کا خیال آیا تو وہ رونے لگی۔ اسے یقین تھا کہ شموف پاگلوں کی طرح صحرا میں مارا مارا پھر رہا ہوگا۔ شاید وہ مجھے تلاش کرتا ہوا یہاں تک پہنچ جائے۔ وہ بہت بہادر ہے۔ وہ ان سب لوگوں کو ہلاک کر کے مجھے رہائی دلائے گا۔ پہلے بھی تو وہ مجھے اور میرے قبیلے کو رغولا دیوی کی نحوست سے چھٹکارا دلا چکا ہے۔ وہ سوچتی چلی جا رہی تھی لیکن وہ یہاں تک پہنچے گا کیسے؟ اسے کیسے پتہ چلے گا کہ میں کہاں ہوں اور کس مصیبت کا شکار ہوں؟ ہو سکتا ہے وہ مجھے تلاش کرتا ہوا کسی اور طرف نکل جائے۔ ہائے اللہ، یہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے۔ وہ رونے لگی۔ وہ لوگ اسے بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے، جیسے وہ ان کی طرح کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی عجیب و غریب جانور ہو۔ پہاڑوں سے نکل کر وہ ایک کھلی وادی میں پہنچ گئے۔ تب روجا کو پتھروں سے بنے ہوئے تکون نما مکانوں والی ایک بستی دکھائی دی۔ وہ رونا بھول کر ادھر دیکھنے لگی۔ شاید وہ لوگ اس بستی میں رہتے تھے۔ وہاں کافی
چہل پہل نظر آ رہی تھی، کئی مکانوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ ان لوگوں کا رخ اسی طرف تھا۔ جلد ہی وہ بستی میں داخل ہو گئے۔ پھر تو جس کسی کی نگاہ روجا پر پڑی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا۔ روجا ان کے لیے ایک تماشا بن کر رہ گئی تھی۔ بستی کے درمیانی حصے میں پہنچ کر وہ لوگ ایک بڑے سے مکان کے سامنے رک گئے۔ اس وقت بستی کے لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم ان کے ساتھ تھا۔ مکان کے دروازے پر چند تنومند پہرے دار کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک وہاں سے ہٹ کر ان کے پاس چلا آیا اور موٹے آدمی سے باتیں کرنے لگا۔ ساتھ ہی وہ حیرت سے روجا کو بھی دیکھتا جا رہا تھا۔ پھر وہ واپس چلا گیا اور مکان کا بڑا سا پھاٹک کھل گیا۔ وہ لوگ روجا کو لے کر اندر داخل ہو گئے۔ ہجوم بھی پیچھے پیچھے تھا۔ پھاٹک کے دوسری طرف ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں سامنے کی طرف ایک اونچا چبوترا بنا ہوا تھا۔ وہاں اوپر دیوار میں ایک دروازہ بھی تھا۔ سینکڑوں کی تعداد میں وہ سب لوگ اس ہال میں سما گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے بستی کا ہر چھوٹا بڑا روجا کو دیکھنے وہاں چلا آیا ہو۔ پھر اس چبوترے پر ایک شخص نمودار ہوا۔ وہ لمبی سی کوئی چیز منہ سے لگا کر پھونکنے لگا۔ ایک بھدی سی آواز ہال میں گونجنے لگی۔ سب لوگ یکدم چپ کر گئے۔ وہ شخص کچھ دیر تک وہ شنکھ نما چیز پھونکتا رہا، پھر وہاں سے ہٹ گیا۔ اب ہال میں یوں خاموشی چھا چکی تھی کہ تنکا گرنے کی آواز بھی سنائی دے جاتی۔ سب لوگ اس دروازے کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ پھر وہاں سے ایک شخص شاہانہ لباس پہنے نمودار ہوا۔ اس کے سر پر بہت ہی خوبصورت پروں کا تاج تھا۔ اس کے پیچھے دو آدمی ہاتھ تھامے بڑے ادب کے ساتھ چل رہے تھے۔ سب لوگ اس شخص کو دیکھ کر ادب سے جھک گئے۔ شاید وہ ان کا حاکم تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا چبوترے کے آخری سرے پر آن کھڑا ہوا۔ دونوں آدمی اس سے 2 قدم پیچھے رک گئے۔ پھر اس شخص نے کچھ کہا اور ہال میں موجود سب لوگ سیدھے ہو گئے۔ حاکم نے بڑی شان سے سب لوگوں کو دیکھا۔ پھر اس کی نگاہیں روجا پر آ کر ٹھہر گئیں۔ ہو تو ایبو، اس نے کچھ کہا۔ تب وہ موٹا شخص آگے بڑھا اور اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا۔ شاید وہ حاکم کو روجا کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ روجا بھی سہمی ہوئی ہرنی کی طرح کھڑی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ موٹے شخص اور حاکم کے درمیان کچھ دیر تک بات چیت ہوتی رہی۔ پھر حاکم نے کوئی حکم دیا اور واپس چل دیا۔ اسی وقت 2 آدمی لکڑی کا ایک بڑا سا اور مضبوط پنجرا اٹھائے وہاں پہنچ گئے اور پنجرا نیچے رکھ کر اس کا دروازہ کھول دیا۔ موٹے شخص نے روجا کو گھور کر دیکھا اور کچھ کہا، ساتھ ہی پنجرے کی طرف اشارہ کیا۔ روجا اس کا مطلب نہ سمجھ سکی اور خاموش کھڑی رہی۔ تب 2 آدمیوں نے اسے بازوؤں سے پکڑ لیا اور پنجرے کی طرف کھینچنے لگے۔ تب روجا کو سمجھ آئی کہ وہ اسے پنجرے میں بند کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چیخنے اور مچلنے لگی، لیکن ان دونوں آدمیوں نے اسے پنجرے میں دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ بیچاری شور مچاتی رہی، لیکن کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ بھی تو اس کی زبان سمجھنے سے قاصر تھے۔ پھر 4 آدمیوں نے آگے بڑھ کر وہ پنجرا اٹھا لیا اور وہاں سے نکل کھڑے ہوئے۔ ہجوم بھی شور مچاتا اور نعرے لگاتا پیچھے ہو لیا۔ بستی کے درمیان میں ایک کھلی جگہ تھی۔ وہاں ایک اونچے چبوترے پر وہ پنجرا رکھ دیا گیا۔ شام تک بستی کے لوگوں کی آمد و رفت جاری رہی۔ روجا ان کے لیے تماشا بن کر رہ گئی تھی۔ وہ اسے یوں دیکھنے آ رہے تھے جیسے وہ کوئی بڑی ہی عجیب و غریب شے ہو۔ خاص طور پر بچوں نے اسے بہت تنگ کیا۔ روجا اس ذلت پر رو رو کر ہلکان ہوتی رہی۔ شام کے وقت وہاں بھیڑ کچھ کم ہو گئی۔ ابھی اندھیرا نہیں پھیلا تھا کہ بستی کے ایک کونے سے شور سنائی دینے لگا۔ یوں لگتا تھا جیسے ادھر کسی دشمن نے یلغار کر دی ہو۔ اس وقت بھی روجا گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ شور سن کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے وہ بری طرح تھک گیا، لیکن اس نے پرندے کا تعاقب جاری رکھا۔ پرندے کی اڑان کچھ زیادہ تیز نہ تھی، اس لیے شموف کو اس کا پیچھا کرنے میں آسانی رہی۔ ریگستان سے نکل کر وہ پہاڑوں پر پہنچ گیا۔ اس وقت پرندہ اس سے آگے نکل چکا تھا۔ پھر شموف نے اسے ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی اترتے دیکھا۔ وہ جگہ کافی دور تھی۔ راستے میں کئی پہاڑیاں موجود تھیں، لیکن شموف نے ہمت نہ ہاری۔ وہ تیزی سے پہاڑیوں پر چڑھتا اور اترتا رہا۔ دل ہی دل میں وہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ اس کے پہنچنے تک وہ خوفناک پرندہ روجا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ آخر کار وہ اس چوٹی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جہاں اس نے پرندے کو اترتے دیکھا تھا۔ وہ اسے چٹانوں میں تلاش کرنے لگا۔ پھر ایک جگہ پتھروں پر
خون کے دھبے دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا، لیکن چند قدم آگے اسے وہی پرندہ مردہ حالت میں دکھائی دیا۔ سرخ رنگ کی چونٹیوں کا لاکھوں کا لشکر نما اس کا گوشت چٹ کرنے میں مصروف تھا۔ شموف ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پرندہ ہلاک کیسے ہو گیا اور روجا کہاں گئی۔ یہ کسی اور پرندے کی لاش بھی تو ہو سکتی تھی، لیکن خون کے تازہ دھبے شموف کے ذہن میں کھٹک رہے تھے۔ ہو سکتا ہے روجا نے کسی طرح پرندے کو ہلاک کر کے آزادی حاصل کر لی ہو، اس نے سوچا۔ پھر وہ گئی کہاں؟ شموف نے سوچا اور پھر اس کی تلاش میں وہاں کا چپا چپا چھان مارا۔ اسے آوازیں بھی دیں لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ پھر وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں اسے اپنے سامنے ایک کھلی سرسبز وادی اور تکونے مکان دکھائی دیے۔ وہ حیرت سے اس تکونے مکانوں والی وادی کو دیکھنے لگا۔ مکانوں کی چمنیوں سے دھواں نکل رہا تھا۔ یہ بستی اس بات کا ثبوت تھی کہ اس سیارے پر انسان بھی آباد ہیں۔ شموف نے کچھ سوچا اور پھر اس بستی کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ پہاڑوں سے اترنے لگا۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ جب وہ بستی کے قریب پہنچا اسے بستی میں کچھ عجیب سا شور سنائی دے رہا تھا۔ شموف نے وہاں کے رہنے والوں کو بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اسے بستی میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ لوگ کیا سلوک کریں گے۔ پھر جیسے ہی اس نے بستی میں قدم رکھا ایک آدمی نے اسے دیکھ لیا۔ اس نے اپنی زبان میں چیخ کر کچھ کہا۔ شموف نے اپنی ذہنی قوت کو استعمال کیا تاکہ اس شخص کی زبان سمجھ سکے۔ وہ چیخ چیخ کر دوسرے لوگوں کو بلا رہا تھا۔ ارے لوگو، جلدی سے ادھر آؤ، دیکھو ویسا ہی ایک اور جاندار یہاں آ گیا ہے، اس شخص نے اپنی زبان میں چیختے ہوئے کہا۔ اب شموف اس کی زبان سمجھ رہا تھا۔ ذرا سی دیر میں بہت سے آدمی وہاں جمع ہو گئے اور حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں لکڑی اور پتھر سے بنے ہوئے ہتھیار تھے۔ ارے یہ بھی تو بالکل ویسا ہی ہے، صرف رنگ کا فرق ہے، ایک آدمی نے کہا۔ لیکن یہ تو مرد ہے، دوسرے آدمی نے کہا۔ شاید یہ اسی عورت کا ساتھی ہوگا، چلو اسے بھی پکڑ کر مرون کے پاس لے چلیں، ایک اور آدمی نے کہا۔ وہ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ عورت کا ذکر سن کر شموف کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ روجا ہی ہو سکتی تھی۔ اس کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ خاموشی سے ان لوگوں کے ساتھ چل پڑے گا اور اس وقت تک اپنی شعاعی بندوق استعمال نہیں کرے گا جب تک یہ لوگ اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ ان لوگوں نے اسے گھیرے میں لے کر اس پر ہتھیار تان لیے۔ چلو ہمارے ساتھ مرون کے پاس چلو ورنہ ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے، ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا۔ شموف نے اس کی بات سمجھ لی لیکن کوئی جواب نہ دیا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ روجا تک پہنچنے سے پہلے ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی تک تو اسے یہ بھی علم نہ تھا کہ روجا کس حال میں ہے۔ شموف کو بھی اسی حال میں لے جایا گیا۔ ایک بار پھر وہاں اتنے لوگ جمع تھے کہ تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ وہ اسی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ شموف ان کی ہر بات سمجھ رہا تھا لیکن خاموش کھڑا رہا۔ سنگ پھونکا گیا اور پھر بستی کا حاکم اپنے پہرے داروں کے ساتھ نمودار ہوا۔ شموف نے بڑے غور سے اسے دیکھا۔ یہ کون ہے اور تم نے اسے کہاں سے پکڑا؟ حاکم نے شموف کو پکڑنے والوں سے پوچھتے ہوئے کہا۔ یہ اسی عورت کا ساتھی معلوم ہوتا ہے، مقدس مرون۔ یہ بستی میں گھس آیا تھا اور ہم اسے پکڑ کر تمہارے قدموں میں لے آئے، ایک شخص نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اسے بھی پنجرے میں بند کر کے ہود پر رکھاؤ، کل ان دونوں کو توبل پر قربان کر دیا جائے گا، حاکم نے کہا، جسے شاید ان کی زبان میں مرون کہا جاتا تھا۔ وہ یہ حکم دے کر واپس آنے کو پلٹ گیا۔ ٹھہر جا مقدس مرون، شموف نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز سن کر مرون بڑی تیزی سے واپس پلٹا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ہال میں موجود ہر شخص کی یہی حالت تھی۔ وہ شموف کو اپنی زبان میں بولتے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ کیا تم ہماری زبان میں بول رہے ہو؟ مرون نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھتے ہوئے کہا۔ ہاں مقدس مرون، میں تمہاری زبان بول اور سمجھ سکتا ہوں، شموف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ عورت تو ایسا نہیں کر سکتی، مرون نے کہا۔ ہاں، وہ صرف اپنی ہی زبان جانتی ہے، شموف نے کہا۔ کیا وہ تمہاری ساتھی ہے؟ مرون نے پوچھتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ میری بیوی ہے، شموف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم دونوں کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ مرون نے پوچھتے ہوئے کہا۔ ہم آسمانوں سے اترے ہیں مقدس مرون، پھر ہم ایک مصیبت کا شکار ہو گئے۔ وہ خوفناک پرندہ میری بیوی کو اٹھا کر لے گیا اور میں اس کی تلاش میں وہاں پہاڑوں پر پہنچا تو اس پرندے کو مردہ حالت میں پایا۔ پھر مجھے یہ بستی دکھائی دی اور میں ادھر چلا آیا، شموف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرے آدمیوں نے ہی باغ کو ہلاک کر کے
تمہاری بیوی کو اس سے نجات دلائی ہے، لیکن تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا کہ تم دونوں آسمانوں سے اترے ہو؟ مرون نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ یہ سچ ہے مقدس مرون، شموف نے کہا۔ نہیں، آسمانوں سے تو صرف توبل ہی اتر سکتے ہیں۔ آج تک صرف سوشے توبل ہی اترا ہے، اور وہ کچھ عرصہ ہماری بستی میں رہ کر واپس چلا گیا۔ ہم اسے بلانے کے لیے ہر سال قربانی دیتے ہیں، لیکن وہ پھر نہیں آیا۔ مرون نے کہا، توبل شاید وہ اپنے دیوتا کو کہتے تھے۔ ان کا عقیدہ یہی ہوگا کہ آسمانوں سے صرف دیوتا ہی زمین پر اترتے ہیں۔ مجھے سوشے توبل نہیں یہاں بھیجا ہے، میں اسی کے حکم پر آسمانوں سے اترا ہوں، اور اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی ساتھ لایا ہوں۔ شموف نے انتہائی چالاکی کے ساتھ کہا۔ اس کے اس بیان پر سب لوگ حیرت سے بڑبڑانے لگے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مرون نے مشکوک نگاہوں سے شموف کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سچ ہے مقدس مرون، میں زمین پر رہنے والوں کے لیے سوشے توبل کا ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ شموف نے کہا، اس بات کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تمہیں سوشے توبل نے بھیجا ہے؟ مرون نے پوچھتے ہوئے کہا، میری یہ لاٹھی، یہ مجھے سوشے توبل نے اپنی حفاظت کے لیے عطا کی ہے، تاکہ اگر زمین پر کوئی مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو میں اس سے اسے ہلاک کر دوں۔ شموف نے اپنی شعاعی بندوق اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، تو پھر تم نے اس کی مدد سے باغ کو ہلاک کیوں نہ کیا؟ مرون نے پوچھتے ہوئے کہا، مجھے اس کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ میری بیوی کو لے اڑا۔ شموف نے جواب دیتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری باتوں کا یقین نہیں آ رہا۔ مرون نے کہا، تو کیا میں تمہیں اس کا استعمال کر کے دکھاؤں؟ شموف نے کہا، ہاں۔ مرون نے کہا تو شموف نے چاروں طرف دیکھا۔ وہاں ایک آدمی کے ساتھ کتے کی شکل و صورت کا ایک جانور بھی تھا۔ اس آدمی سے کہو اس جانور کو چبوترے کے پاس لے آئے۔ شموف نے کہا، اور اس کے حکم پر وہ شخص اپنے جانور کو چبوترے کے پاس لے آیا اور خود پیچھے ہٹ گیا۔ شموف نے بندوق کا رخ جانور کی طرف کر کے بٹن دبا دیا۔ شعاع کوند کر اس کے جسم سے ٹکرائی اور وہ پل بھر میں جل کر راکھ ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر سب لوگ خوف سے چیخ اٹھے اور کچھ تو باہر کو بھاگ نکلے۔ شموف کو پکڑ کر لانے والے بھی پیچھے ہٹ گئے۔ کیوں مقدس مرون، اب تو تمہیں میری بات کا یقین آ گیا نا؟ میں چاہوں تو سوشے توبل کے اس تحفے کی مدد سے اس زمین پر کوئی ایک جاندار بھی زندہ نہ چھوڑوں، لیکن سوشے توبل خود بھی رحم دل ہے اور اس کے بھیجے ہوئے بھی۔ شموف نے مرون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اب حیران کھڑا تھا، اس کے تیور اب بدل گئے تھے۔ سچ کہہ رہے ہو، اب مجھے تمہاری بات پر یقین آ گیا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اور میں سب کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ تمہیں واقعی سوشے توبل نے زمین پر بھیجا ہے۔ مرون نے کہا، اور شموف نے حالات کا پانسا پلٹ جانے پر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس نے بڑی ذہانت سے کام لے کر ان لوگوں کے عقیدے سے فائدہ اٹھایا تھا اور ان کے دیوتا کا قاصد بن بیٹھا تھا۔ پھر وہ مرون کے بلانے پر اس کے پاس چبوترے پر پہنچ گیا۔ مرون نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگایا۔ شاید وہ اپنی دوستی اور محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ اب تم ہمارے مہمان ہو، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو، اس نے کہا۔ میں سن چکا ہوں کہ میری بیوی کو تم لوگوں نے پنجرے میں قید کر رکھا ہے۔ سوشے توبل ایسی حرکتوں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ اسے فوراً میرے پاس پہنچا دو، ورنہ اگر اس کی فریاد آسمان کے دروازوں کو جا کھڑی ہوئی تو وہاں سے قہر و غضب اس زمین پر اتر جائے گا۔ شموف نے اسے ڈراتے ہوئے کہا۔ یہ بات سن کر مرون اور سارا ہجوم سچ مچ خوف زدہ ہو گیا۔ نہیں نہیں، تمہاری بیوی ابھی تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے اسے پریشان کیا، مرون نے جلدی سے کہا۔ پھر اس نے چند لوگوں کو حکم دیا کہ وہ روجا کو پنجرے سے نکال کر بڑی عزت کے ساتھ وہاں لے آئیں۔ شموف اپنی کامیابی پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد روجا بھی وہاں پہنچ گئی۔ شموف کو دیکھ کر وہ خوشی سے کھیل اٹھی۔ شموف نے اسے اس کی زبان میں جلدی سے پورا واقعہ سنا دیا۔ وہ بھی اس کی ذہانت پر اچ کر اٹھی۔ پھر مرون ان دونوں کو ساتھ لے کر وہاں سے چل پڑا۔ انہیں وہاں رہتے ہوئے کئی دن گزر گئے۔ وہ لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ انہیں رہنے کے لیے علیحدہ مکان دیا گیا تھا، لیکن وہ دونوں اب وہاں سے فرار ہو جانے کا منصوبہ بنا رہے تھے اور واپس اسی ریگستان میں جا کر اپنا راکٹ تلاش کرنا چاہتے تھے۔ پھر جس رات انہیں بستی سے فرار ہونا تھا، اسی رات دشمن نے بستی پر حملہ کر دیا۔ انہیں باہر چیخو پکار کی آوازیں سنائی دی تو وہ چونک اٹھے۔ شاید ان لوگوں کے
کسی دشمن نے ان پر حملہ کر دیا ہے۔ شموف نے کہا، اب کیا ہوگا؟ روجا نے پریشان لہجے میں کہا، یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، ہم اس ہنگامے سے فائدہ اٹھا کر نکل جائیں گے، آؤ۔ شموف نے کہا، پھر اپنی بندوق لی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مکان سے باہر نکل آیا۔ باہر زبردست جنگ جاری تھی۔ حملہ آور دشمنوں کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ انسان نہیں بلکہ بن مانس ہوں۔ ان کے جسم پر لمبے بال تھے اور وہ لکڑی کے ہتھیاروں سے لیس تھے۔ بستی والے بھی جاگ اٹھے تھے اور دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گئے تھے۔ شور و غل اور دونوں طرف کے نعروں سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ شموف اور روجا ان لوگوں سے بچتے بچاتے بستی سے باہر جانے والے راستے پر ہو لیے۔ پھر بن مانسوں کے ایک گروہ نے انہیں دیکھ لیا اور وہ شور مچاتے ان کی طرف دوڑے۔ شموف نے اپنی بندوق سیدھی کر کے ان کا نشانہ لیا اور بٹن دبا دیا۔ ان میں سے کچھ تو جل کر راکھ ہو گئے اور باقی ڈر کر بھاگ نکلے۔ پھر تو جو بھی ان کے راستے میں آیا اس کا یہی حشر ہوا، حتیٰ کہ وہ دونوں بستی سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ تب انہوں نے ریگستان کا رخ کیا اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ کافی دور پہنچ کر وہ کچھ دیر سستانے کے لیے بیٹھ گئے اور پھر چلنے لگے۔ صبح ہونے تک وہ ریگستان میں نہ پہنچ سکے تو شموف کو بہت حیرت ہوئی۔ شاید ہم ایک بار پھر راستہ بھول گئے ہیں، اس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دور دور تک سرسبز زمین دکھائی دے رہی تھی، کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ بھی تھے۔ اوہ، یہ تو بہت ہی برا ہوا، روجا نے پریشان لہجے میں کہا۔ اس سیارے پر تو سمت کا اندازہ لگانا بھی بہت مشکل ہے، کچھ پتہ بھی نہیں چلتا۔ شموف نے کہا، اب کیا ہوگا؟ ہم ریگستان میں نہ پہنچے تو راکٹ کیسے تلاش کریں گے؟ روجا نے کہا، مگر شموف نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تو آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں اسے زرد روشنی کا ایک گولا سا اڑتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ روجا نے بھی اسے دیکھ لیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں پوچھتے ہوئے کہا۔ شاید کوئی اڑن تشتری ہے، شموف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ روجا نے نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ راکٹ ہی سمجھ لو۔ اگر واقعی یہ اڑن تشتری ہے تو پھر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں ایسے انسان بھی موجود ہیں جو سائنس میں بہت ترقی یافتہ ہیں۔ اگر ان سے دوستی ہو جائے تو ہم ان سے کافی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ شموف نے کہا، کیسی مدد؟ روجا نے حیرت سے پوچھتے ہوئے کہا۔ اپنا گمشدہ راکٹ تلاش کرنے اور اس کی مرمت کے سلسلے میں، شموف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ روشنی کا گولا اب کافی قریب آ چکا تھا۔ اب اس میں سے سنسناہٹ کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ پھر وہ اس کے سامنے کچھ فاصلے پر اتر گیا۔ وہاں کا سبزہ جھلس کر رہ گیا۔ پھر یکدم زرد روشنی غائب ہو گئی اور وہاں بیضوی شکل کی اڑن تشتری دکھائی دینے لگی۔ شموف کا خیال ٹھیک نکلا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا تھا۔ پھر اڑن تشتری میں ایک دروازہ کھلا اور دو انسان نمودار ہوئے۔ انہوں نے سنہری رنگ کے چمکیلے لباس پہن رکھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بھی بندوق نما ہتھیار تھے۔ وہ ان کے قریب چلے آئے۔ روجا ڈر کر شموف کے پیچھے ہو گئی۔ انہیں ہلاک کر دو ورنہ یہ ہمیں نقصان پہنچائیں گے، روجا نے کہا۔ نہیں روجا، ہم ان کے ساتھ جائیں گے اور ان سے دوستی کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ اپنا گمشدہ راکٹ تلاش کر سکیں۔ ان کی مدد سے ہی ہم اس سیارے سے نکل سکتے ہیں، شموف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ روجا چپ کر گئی۔ وہ دونوں آدمی ان کے قریب پہنچ گئے اور ان پر ہتھیار تان کر کھڑے ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے باریک سی آواز میں کچھ کہا۔ شموف نے اپنی خاصی ذہنی قوت استعمال کی اور وہ اس کی زبان سمجھنے لگا۔ ہمارے ساتھ چلو اور اپنے ہتھیار ہمارے حوالے کر دو۔ اگر تم نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تو مارے جاؤ گے، وہ آدمی کہہ رہا تھا۔ نہیں دوست، ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے، شموف نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنی شعاعی بندوق ان کے حوالے کر دی۔ روجا کو اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی لیکن وہ چپ ہی رہی۔ پھر وہ دونوں ان کے پاس اڑن تشتری کے اندر پہنچ گئے۔ دونوں سنہری لباس والے ان کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ اڑن تشتری کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ پھر اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور وہ فضا میں بلند ہونے لگی۔ شموف نے اندازہ لگا لیا کہ اڑن تشتری کا کنٹرول روم بھی علیحدہ ہی ہوگا۔ اڑن تشتری کے باہر اب پھر زرد روشنی پھیل گئی، اس لیے کھڑکیوں سے باہر کا منظر دیکھا نہیں جا سکتا تھا۔ انہیں گرفتار کرنے والے دونوں آدمی خاموش بیٹھے تھے۔ شموف نے بھی ان سے کوئی بات نہ کی، البتہ وہ روجا کا حوصلہ بڑھاتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد اڑن تشتری کو پھر ہلکا سا جھٹکا لگا، شاید وہ کہیں اتر گئی تھی۔ پھر اس کا دروازہ بھی کھل گیا۔ چلو باہر نکلو، ایک سنہری لباس والے نے کہا اور وہ دونوں ان کے ساتھ
उड़न तश्ती से बाहर निकल आए। तब उन्होंने हैरत से चारों तरफ देखा। वो एक मीनार नुमा गोल और एक बहुत ऊंची इमारत की छत पर खड़े थे। वहाँ और भी बहुत सी उड़न तश्तियाँ मौजूद थीं। ये इमारत एक बहुत बड़े शहर के दरमियान में वाक़या थी। चारों तरफ वैसी ही मीनार नुमा गोल और ऊंची ऊंची इमारतें नज़र आ रही थीं। वो सब एक जैसी दिखाई दे रही थीं। इनके दरमियान सड़कें बनी हुई थीं जिन पर गाड़ियाँ वगैरह चल रही थीं। फिज़ा में कई और उड़न तश्तियाँ भी उड़ती फिर रही थीं, लेकिन सड़कों पर कोई शख्स पैदल चलता दिखाई नहीं दे रहा था। इन सब बातों से यही जाहिर हो रहा था कि इस सियारे की ये मखलूक साइंस में काफ़ी तरक्की याफ्ता थी। यही वजह थी कि शमूफ का चेहरा बेपनाह खुशी से तमतमा रहा था। वो इसे अपनी खुशकिस्मती समझ रहा था। सुनहरी लिबास वाले ने लेकर एक तरफ चल पड़े। फिर वो एक छोटे से कमरे में दाखिल हो गए। वहाँ अंदर एक तरफ दीवार में कुछ बटन लगे हुए थे। उनमें से एक ने सुर्ख रंग का बटन दबा दिया और वो कमरा नीचे की तरफ खिसकने लगा। शायद वो लिफ्ट थी। रोजा शमूफ का बाजू थामे खामोश खड़ी थी। वो जानती थी कि शमूफ के होते हुए उस पर कोई आंच नहीं आएगी। कुछ देर बाद कमरा एक हल्के से झटके से रुक गया। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। सुनहरी लिबास वालों ने इन्हें बाहर निकलने का इशारा किया। शमूफ ने रोजा का हाथ पकड़ लिया और बाहर निकल गया। वो एक गोल कमरा था जिसमें वो दाखिल हुए। वहाँ एक गंजे सर वाला दुबला पतला शख्स दिखाई दिया जो एक आरामदेह कुर्सी पर बैठा हुआ था। उस पर निगाह पड़ते ही शमूफ के जहन को एक झटका सा लगा, क्योंकि वो इस शख्स को खूब अच्छी तरह से पहचानता था। वो गंजा शख्स उसके अपने स्यारे टेपोला का रहने वाला था। उसके दिल को एक अजीब सी खुशी का एहसास हुआ। बालूम, तुम यहाँ? शमूफ ने हैरत और खुशी के मिले जुले लहजे में कहा। तब उस गंजे शख्स ने भी उसे गौर से देखा और पहचान लिया। उसके चेहरे पर भी खुशी की लहर दौड़ गई और वो अपनी जगह से उठकर उनके पास चला आया। अरे शमूफ, मेरे दोस्त, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? उस शख्स ने पुरजोश लहजे में कहा, जिसे शमूफ ने बालूम कहकर पुकारा था। फिर वो दोनों एक दूसरे के गले लग गए। तुम तो रॉकेट लेकर 5वीं निज़ाम शमसी की तरफ गए थे, लेकिन आज 100 बरस के बाद मैं तुम्हें इस सियारे पर देख रहा हूँ। कैसी अजीब बात है। टेपोला वाले तो अब भी यही समझ रहे हैं कि तुम कायनात की भूल भुलैयों में कहीं खो चुके हो। शमूफ ने कहा, हाँ मेरे दोस्त, ये एक लंबी दास्तान है। पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। मुझे अभी तक अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। बालूम ने कहा। रोजा और उन्हें साथ लाने वाले दोनों आदमी गुमसुम खड़े थे। वो दोनों टेपोला की ज़ुबान में बातें कर रहे थे जो इनके लिए अजनबी थी। फिर भी रोजा ने अंदाज़ा लगा लिया कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं। उसे बड़ी हैरत हुई। ये तुम्हारे साथ कौन है? बालूम ने रोजा को देखते हुए कहा। मेरी बीवी है रोजा। शमूफ ने मुस्कुराते हुए कहा। ये अपने सियारे की रहने वाली तो मालूम नहीं होती। बालूम ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। ये पहले निज़ाम शमसी के एक सियारे ज़मीन की मखलूक है। शमूफ ने बताते हुए कहा। क्या तुम ज़मीन पर गए थे? बालूम ने हैरत से पूछते हुए कहा। हाँ, मेरी दास्तान भी लंबी है, आराम से बैठकर बताऊंगा। शमूफ ने जवाब देते हुए कहा। ओह, मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा कि हम लोग अभी तक खड़े हैं। आओ बैठ जाओ, तुम लोग जाओ, ये मेरे मेहमान हैं। बालूम ने पहले इनसे और फिर इन्हें लेकर आने वाले दोनों आदमियों से कहा। वो दोनों वापस चले गए और वो तीनों कुर्सियों पर आ बैठे। तब इसके इसरार पर पहले शमूफ ने अपनी कहानी सुनाई। ओह, तो वो रॉकेट तुम्हारा है जो हमें रेगिस्तान में खड़ा मिला था। पूरी बात सुनने के बाद बालूम ने कहा, हाँ, हम घूमते फिरते उससे काफ़ी दूर निकल गए। वापसी पर रास्ता भूल गए और उसे गुम कर बैठे। फिर ऐसे हालात पेश आए कि अब यहाँ तुम्हारे पास मौजूद हैं। रॉकेट का न जाने क्या बना। शमूफ ने जवाब देते हुए कहा, इसकी तुम फिक्र न करो, मेरे हुक्म पर वो रेगिस्तान से यहाँ पहुँचा दिया गया है। इन लोगों को मैंने ही तुम्हारी तलाश में भेजा था, मगर मुझे ये मालूम न था कि रॉकेट में आने वाला मेरा दोस्त और उसकी बीवी होंगे। बालूम ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, इसीलिए हम अपने रॉकेट को तलाश न कर सके कि तुमने इसे रेगिस्तान से यहाँ मंगवा लिया था। शमूफ ने गहरी सांस लेते हुए कहा। ये बातें अब रोजा के कबीले में बोली जाने वाली ज़ुबान में हो रही थी, इसलिए वो भी समझ रही थी। अच्छा बालूम, अब तुम भी अपनी दास्तान सुना दो। शमूफ ने कहा। तुम जानते हो, मुझे टेपोला से 5वीं निज़ाम शमसी की तलाश में भेजा गया था, लेकिन मैं मंजिल तक ना पहुंच सका। रास्ते में मेरा रॉकेट ख़राब हो गया और मैं इस सियारे पर उतरने के लिए मजबूर हो गया।
جسے لوپو کہا جاتا ہے۔ یہاں کے باشندے سائنس میں کافی ترقی کر چکے تھے، لیکن ٹیپولا کے مقابلے میں کافی پیچھے تھے۔ انہوں نے مجھے قید کر لیا۔ یہاں کا حاکم ایک ذہین سائنسدان تھا۔ وہ مجھ سے علم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ لوپو کے باشندے بھی سائنس میں ترقی کر جائیں۔ اس کی خواہش اور اپنی بے بسی کی وجہ سے میں اس سے ایک معاہدہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اس معاہدے کے مطابق مجھے 100 برس تک یہاں رہ کر یہاں کے سائنسدانوں کو تعلیم دینی تھی۔ 100 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد مجھے آزاد کر دیا جاتا۔ بالوم نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ 100 سال کا عرصہ تو پورا ہو چکا ہے، شموف نے کہا۔ ہاں، لیکن اب میرا یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہتا، بالوم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ شموف نے پوچھتے ہوئے کہا۔ وہ سائنسدان جو یہاں کا حاکم تھا مر چکا ہے۔ اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے اس کی جگہ مجھے دے دی اور میں لوپو کے باشندوں کی سائنسی ترقی میں مصروف ہو گیا۔ میں چاہتا تو یہاں سے فرار ہو سکتا تھا، لیکن تم جانتے ہو کہ ہم ٹیپولا کے رہنے والے اپنے وعدے کی سختی سے پاسداری کرتے ہیں، اس لیے میں نے کبھی بھی یہاں سے فرار ہونے کی کوشش نہیں کی۔ اب جب کہ 100 برس کا عرصہ گزر جانے کے بعد میں معاہدے کی روح سے آزاد ہو چکا ہوں، لیکن اب میں اپنی مرضی سے یہاں رہ رہا ہوں۔ مجھے اس سیارے اور یہاں کے باشندوں سے محبت ہو گئی ہے۔ میں نے یہیں شادی بھی کر لی ہے اور اب میرے 2 بچے بھی ہیں، بالوم نے بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، لیکن تم انہیں بھی ساتھ لے کر واپس جا سکتے ہو، شموف نے کہا۔ نہیں میرے دوست، میں نے اب لوپو کو ہی اپنا وطن سمجھ لیا ہے، بالوم نے کہا۔ تو کیا اب تمہیں ٹیپولا سے محبت نہیں ہے؟ ہرگز نہیں، ٹیپولا سے میں آج بھی بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن یہاں میں اپنا مقصد ادھورا چھوڑ کر واپس نہیں جانا چاہتا، بالوم نے کہا۔ کیسا مقصد؟ شموف نے پوچھتے ہوئے کہا۔ یہ لوگ پہلے پتھروں کے خداؤں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری کوششوں سے یہاں توحید کی روشنی پھیل گئی، لیکن ابھی بھی کچھ وحشی قبیلے ایسے ہیں جو دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ یہاں کوئی ایک باشندہ بھی کفر اور شرک میں مبتلا نہ رہے۔ ہم اس کے لیے پوری لگن سے کام کر رہے ہیں، بالوم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس کے لیے میں تمہاری تعریف کروں گا، شموف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ میرے دوست، یہی اصل وجہ ہے کہ میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ حالانکہ ٹیپولا اور وہاں پر موجود دوستوں اور عزیزوں کی یاد بہت ستاتی ہے، بالوم نے کہا۔ تو تم وہاں چلے جاتے اور ان سے مل کر پھر واپس آ جاتے۔ وہاں سے واپس آنے سے تو تمہیں کوئی نہ روکتا، کیونکہ تم یہاں ایک نیک کام میں مصروف ہو، شموف نے کہا۔ ہاں، میں نے بھی اب یہی سوچا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ٹیپولا پر چلا جاؤں، بالوم نے کہا۔ تو پھر اب ہم سب اکٹھے ہی چلیں گے، شموف نے کہا۔ ابھی تو تم دونوں کچھ دنوں کے لیے میرے مہمان بنو گے، بالوم نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے انہیں اپنی بیوی بچوں سے ملوایا۔ وہ سب ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ شموف اور روجا وہاں کئی دنوں تک مہمان رہے۔ بالوم نے انہیں پورے سیارے کی سیر کروائی، جنگلوں، پہاڑوں اور سمندر کے نظارے دکھائے، وحشی قبیلوں میں لے گیا، اپنے علاقے کے سائنسی منصوبے دکھائے۔ اس نے لوپو کی ترقی اور بہتری کے لیے واقعی بہت کچھ کیا تھا۔ پھر ایک دن شموف نے بالوم سے واپس جانے کی اجازت چاہی۔ وہ سب لوگ آپس میں گھل مل گئے تھے، اس لیے جدائی کا سوچ کر اداس ہو گئے۔ شموف نے انہیں بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، لیکن بالوم نہ مانا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ کچھ عرصے کے بعد اپنے بیوی بچوں سمیت ٹیپولا پر ضرور آئے گا۔ اس عرصے کے دوران شموف کے راکٹ کی مرمت کی جا چکی تھی، اس کی تمام خرابیاں اور نقص دور کر دیے گئے تھے۔ پھر شموف اور روجا کو بڑی عزت کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ جس جگہ سے ان کے راکٹ کو پرواز کرنا تھا، وہاں لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم انہیں الوداع کہنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ راکٹ میں سوار ہونے سے پہلے چند اڑن تشتریوں نے انہیں سلامی دی، پھر وہ بادل نخواستہ اپنے راکٹ میں سوار ہو گئے اور کچھ ہی دیر میں راکٹ لوپو کی سطح سے فضا میں بڑی تیزی سے بلند ہوتا جا رہا تھا۔ اس وقت شموف بہت اداس تھا۔ ایک عرصے کے بعد اس کی ملاقات اپنے دوست سے ہو گئی تھی، لیکن آج پھر وہ اس سے جدا ہو رہا تھا۔ وہ کبھی نہ جاتا، لیکن مجبور تھا۔ اسے اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا خیال تھا جو اس کی راہ تک رہے ہوں گے۔ اس وقت روجا بھی چپ چاپ سی بیٹھی تھی، شاید وہ بھی اداس تھی، کیونکہ وہ اور بالوم کی بیوی بھی ایک دوسرے کی سہیلیاں بن گئی تھیں۔ سیارہ لوپو کی کشش ثقل سے آزاد ہونے کے بعد شموف نے راکٹ کا رخ ٹیپولا کی طرف موڑ دیا اور رفتار بڑھا دی۔
وہ اپنے ہم وطنوں کے لیے کئی اہم معلومات لے جا رہا تھا۔